बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट नाज़िया तनवीर ख़ान और आपकी खिदमत में हाजिर अपने पैनलिस्ट के साथ। प्रोग्राम वही जिससे पहले भी हमने प्रोग्राम किए टीबी कंट्रोल के हवाले से, और सारे प्रोग्राम सारे एफ़र्ट का मकसद, बुनियादी मकसद सिर्फ यही कि आप लोगों तक जो है बेहतर से बेहतर मालूमात मिल सके और आपको ये पता चल सके कि ये बीमारी जिसमें पाकिस्तान जो है वो 6 नंबर पर आ गया है, इसके हवाले से हुकूमत क्या कर रही है और सूबे जो हैं वो अपने अपने तय किस तरह से अपनी काम जो है वो जारी रखे हुए हैं ताकि इस मरज़ का जो है मुकम्मल ख़ात्मा किया जा सके। और इसके अलावा उन तमाम पहलुओं पर बात कर रहे हैं कि जिसकी वजह से ये बीमारी लाहक होती है और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको अगर हम अडॉप्ट करें, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो इस बीमारी से जो है वो बचा जा सकता है। आप हमारे साथ रहिएगा और पैनलिस्ट से आपका तारुफ करवा दूं ताकि हम अपनी इस गुफ्तगू को जो है वो आगे बढ़ा सकें। मेरे साथ बहुत ही मोहतरम जनाब मोहम्मद इशफाक खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। आप सेक्रेटरी हेल्थ खैबर पख्तूनख्वा हैं। और दूसरे नंबर पर मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुख्तार ज़मान आफरीदी साहब, आप माहिर अमराज़ सीना हैं। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। और तीसरे नंबर पर मेरे पास जो है वो मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर उबैद हुसैन साहब, आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, खैबर पख्तूनख्वा से आप रिलेटेड हैं और आप उस सिलसिले में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आज तीनों पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं और हमारी कोशिश होगी कि जिस तरह दोनों प्रोग्रामों में हमने सेर हासिल गुफ्तगू की, इस प्रोग्राम में भी करें और आप तक ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात की रसाई को जो है वो मुमकिन बनाया जा सके। सर मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत जो है वो टीबी प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए इक़दामात कर रही है, तो इस प्रोग्राम को किस तरह से आप लोग कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से इक़दामात जो है वो आप लोग कर रहे हैं ताकि इस बीमारी पर जो है वो काबू पाया जा सके? एक्चुअली बात यह कि एक स्पेशल प्रोग्राम शुरू ही से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चला रही है और इसका कोई 14-15 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है हुकूमत ने, और 2007-9 से 2015 तक ये प्रोग्राम चल रहा है। उसके बाद भी जो ज़रूरत होगी तो इसको आगे भी फंडिंग इसकी हुकूमत करेगी। ये एक्चुअली ये प्रोग्राम शुरू ही से हमारे सूबाई हुकूमत के तरक्याती प्रोग्राम में ये शामिल है और इसमें जर्मन गवर्नमेंट और KfW अपना हिस्सा वो भी उसमें इन द शेप ऑफ जो है इनपुट्स, मतलब है कि मेडिसन और अदर थिंग्स, तो वो जर्मन गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से इसमें पूरा हमारा मदद कर रहा है। और ये प्रोग्राम तकरीबन 80-90% ये सही चल रहा है, क्योंकि जो टारगेट्स हमने सेट किए हुए थे कि हम 85% लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, रजिस्टर करेंगे जिन को टीबी है, तो वो हमने किया हुआ है, अचीव किया हुआ है। फिर हमने कहा था कि जो लोग आइडेंटिफाई हो जाएं, रजिस्टर्ड हो जाएं जिनको टीबी है, तो फिर उनमें 95% कि हम इलाज करवाएंगे, ये हमारा टारगेट था, तो वो भी हम अचीव कर चुके हैं। हाँ, वो और बात है कि हर साल 50,000 नए लोग जो है, नए मरीज़ शामिल होते हैं इस लिस्ट में, तो फिर उसके लिए प्रोग्राम को आगे चलाना पड़ेगा। तो इंशाअल्लाह बड़ी हद तक, लेकिन इसमें अब हमें जो ज़्यादा इनिशिएटिव लेना है वो अवेयरनेस का है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, जिस तरह आपने फरमाया, मालूमात हों और वो वक्त पे आएँ और अपना इलाज करवाएँ। फ्री इलाज हुकूमत मुहैया कर रही है और हर ज़िले में और हर एक सेहत के मरकज़ में ये इलाज अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ बात यह है कि लोगों तक ये पैगाम जाए और लोग वक्त पे अपना इलाज करवाएं। सर आप महसूस कर रहे हैं कि अभी भी लोगों में शऊर की कमी है, आगाही की कमी है, तो आप ये क्या रेकमेंड करेंगे कि कौन सा सोर्स आपके ख्याल में बेस्ट है लोगों तक जल्द मालूमात और शऊर उजागर करने के लिए, यानी कि मीडिया के थ्रू हम इसको फैलाएं? हाँ, मीडिया आजकल तो मीडिया ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे जो महकमे सेहत है, इसके वर्कर्स हैं, वो कम्युनिटी के साथ उनका रब्ता है, लेकिन उसको बेहतर से बेहतर बनाया जाना चाहिए। कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। मतलब है हमारा यूनियन कौंसिल की सतह पे BHU है और उससे ऊपर के लेवल पे फिर RHC है, तो उस लेवल पे कम्युनिटी
میں مطلب ہے کہ ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ وہ یہ پیغام لوگوں تک صحیح پہنچا سکے اور اس میں ہماری مدد کرے، تاکہ وہ ان کے گاؤں میں، علاقے میں، محلے میں کوئی ایسا مریض ہو جو ان کو شک ہو کہ بھئی اس کو ٹی بی ہے، تو اس کو ڈائریکٹ کرے اور اس کو مشورہ دے کہ بھئی آپ جائیں، ادھر فری علاج ہے آپ کا، تو علاج آپ کا ممکن ہے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مریض کو بھی ایک انکریجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ہاں بالکل، موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ دل نہ چھوڑ دے، بلکہ اور اس کو جو اپنا بندہ یا گاؤں کا یا مشر جو ہے گاؤں کا، وہ اگر اس کو مشورہ دے تو زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ باہر کا کوئی بندہ جائے اور اس کو کہے کہ تمہیں یہ بیماری ہے، تم آؤ یہ کرو وہ کرو، تو مطلب ہے کہ اس کو کمیونٹی کی بھی انوالومنٹ چاہیے اس میں۔ ٹھیک ہے سر، آپ کی طرف آؤں گی ڈاکٹر مختار زمان آفریدی صاحب۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل ہم مزاحمتی ٹی بی کے بارے میں بہت سن رہے ہیں، تو یہ کیا بلا ہے؟ میرے خیال میں جس طرح آپ نے بات کی کہ ٹی بی ایک عام مرض ہے اور جو کہ جراثیم کے ذریعے سے، سانس کے ذریعے سے منتقل ہوتی ہے اور پھر وہاں پہ پھیپھڑوں میں جا کے بس جاتی ہے اور پھر اسی بیماری ہوتی ہے، تو یہ اس میں تو کچھ پیدائشی جراثیم ایسے ہوں گے جس میں مزاحمتی ایک پہلو ہوتا ہے، لیکن وہ خوش قسمتی سے وہ پہلو ہمیشہ بڑا کم رہتا ہے۔ لیکن جب ان لوگوں کو ہم علاج دیتے ہیں اور وہ علاج اگر بر وقت نہ شروع ہو جائے یا مسلسل وہ جاری نہ رکھے یا اس کے جو خوراک کی مقدار ہے اس میں کمی ہو یا وہ مناسب طریقے سے وہ مریض نہ استعمال کرے، تو یہ جراثیم جو ہوتے ہیں جسم کے اندر اس دوائیوں کے ساتھ عادی ہو جاتے ہیں۔ جب عادی ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں جو ہے وہ اس کے خلاف اس کی مزاحمت کے لیے ایسے مواد پیدا کر لیتے کہ یہ دوائیاں ان پہ کارگر نہیں رہتی، تو اس کو ہم مزاحمتی ٹی بی کہتے ہیں، کیونکہ اس پہ جو عام دوائیاں ہیں جو کہ زیادہ مؤثر ہے، جو کہ زیادہ آسانی سے ہمارے ملک میں اور ہیلتھ کلینکس میں اویلیبل ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے جس کے نقصانات بھی کم ہیں اور اس پہ قیمت اور خرچ بھی کم ہے، تو وہ دوائیاں اس پہ غیر مؤثر ہو جاتی ہیں۔ تو اس کو پھر اس میں ایک خاص شکل ہے جس کو ہم ایک MDR ٹی بی کہتے ہیں، ملٹی ڈرگ ریزسٹنس ٹی بی، جس میں جو سب سے مؤثر دوائیاں دو ریفامپسین اور INH، اس کے خلاف ایسے یہ مواد پیدا کر لیتے ہیں کہ اسے وہ مزاحمت ان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو پھر ہے اس میں دو مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو مسئلہ یہ ہو جاتا ہے جو کہ عام مفت دوائیاں ہمارے مرکزوں میں حکومت نے مہیا کی ہوئی ہے، وہ اس پہ کارآمد نہیں ہوتی۔ دوسرا اس میں ہو جاتا ہے کہ جو دوائیاں اس کے لیے چاہیے وہ اب ہر جگہ پہ ممکن بھی نہیں ہے کہ اس کو رسائی ممکن ہو۔ دوسری ہے کہ اس کا جو قیمت ہے، اگر اس پہ 5,000 روپے لگتے ہیں تو اس پہ 2 لاکھ روپے کا خرچ آتا ہے۔ اگر یہ 6 سے 8 مہینے کا دورانیہ ہے تو اس کا پھر 18 سے 24 مہینے کا دورانیہ ہے۔ تو اس میں دو مسئلے ہو جاتے ہیں کہ اس کی قیمت بھی، خرچہ بھی بڑھ جاتا ہے، ساتھ جو ہے اس کی مریض کے جو تکلیف ہے اس میں بھی اضافہ رہتا ہے، پھر اس کے گھر میں جو مسئلے ہیں اسے پھیلنے کا جو اندیشہ ہوتا ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس پہ اخراجات بھی زیادہ آتے ہیں اور زیادہ عرصہ وہ دوائی کھانی پڑتی ہے اور اس کی سائیڈ ایفیکٹس بھی زیادہ ہے۔ تو یہ ہماری جو مزاحمتی ٹی بی ہے جو کہ بدقسمتی سے آج کل ہمیں دیکھنے میں مل رہی ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی چیلنج ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کسی شخص کو اگر ٹی بی لاحق ہو جاتا ہے تو اس کو کس قسم کی خوراک استعمال کرنی چاہیے، یا وہ جو جس طرح روٹین میں کھا رہا ہوتا ہے وہی ہے، یا اس کی کوئی خاص خوراک کی ضرورت ہوتی ہے؟ اگر میں اس کو تھوڑا سا اس طرح سے لے لوں کہ ٹی بی ہوتی کیوں ہے، ایک تو اس میں جو رسک فیکٹر جس کو ہم بولتے ہیں کہ ٹی بی کن کن لوگ، یہ تو یہ زندہ لوگوں کی بیماری ہے، جو سانس لیتا ہے اس کو خدشہ ہے۔ بالکل صحیح۔ اگر آپ ٹی بی سے بچنا چاہتے ہیں یا تو دوسرے کا علاج کریں تاکہ آپ بچ جائیں، یا سانس لینا بند کر دے کہ جراثیم آپ کے اندر نہ چلے جائیں، یہ دو اس میں ایک بنیادی جز ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ آپ کے جسم کا جو وہ ہے لاغر ہونا، کمزور ہونا، میلنرش ہونا، ایک کمرے میں پاؤٹ غربت کی وجہ سے لوگوں کا ایک جا رہنا، ہوا کا نہ آنا کمرے کے اندر، روشنی کا نہ آنا کمرے کے اندر، اور پھر مناسب غذا کا استعمال نہ کرنا، یہ سارے وہ رسک فیکٹرز ہیں جو آپ کو ٹی بی رجحان میں اضافہ کر دیتی ہے۔ اور جب جراثیم ان کے اندر چلی جاتی ہے تو ان لوگوں میں اتنی قوت مدافعت نہیں ہوتی کہ وہ جراثیم پہ قابو پا سکیں۔ 100 لوگوں کو اگر جراثیم اندر جاتے ہیں تو صرف 10 لوگ اگر صحت مند ہو تو ان کو ٹی بی ہو سکتی ہے، اور 90% لوگ جو ہوتے ہیں اپنے مدافعتی نظام کی وجہ سے اس جراثیم پہ قابو پا کے اس کو کلابند کروا لیتے اور وہ جسم میں پھیلنے سے ان کو منع کرتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ میں وہ قوت نہ ہو تو پھر یہ مسئلہ
ہو جاتی ہے. اچھا دوسرے جو ہمارے لوگ کرتے ہیں خاص کر خیبر پختونخوا میں کہ ایک تو وہ پہلے سے کمزور ہوتے ہیں تو ٹی بی ہو جاتی ہے, پھر جب دوائی شروع کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی اب پرہیز کرو, تو جو دودھ ہے, گھی ہے, مناسب غذا ہے, ان سے لوگ منع کرواتے ہیں, اور وہ شوربہ پلائے جا رہے ہوتے جس میں نہ کوئی غذا ہوتی ہے نہ کوئی قوت ہوتی ہے, تو یہ اور کمزور ہوتے ہیں, اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں مرض میں اضافہ ہو جاتا ہے. جو تیسری جو رسک فیکٹر میں نے ذکر نہیں کیا وہ تمباکو کا استعمال ہے. اس کے ساتھ تمباکو کا جو استعمال کرتے ہیں کسی بھی شکل میں, دسوار ہے, پان ہے, سگریٹ ہے, اس کو رسک فیکٹر بھی ہے ٹی بی کے لیے, اور اگر آپ استعمال کر رہے ہیں اور ٹی بی کا علاج کر رہے ہیں تو دوائی کا مؤثر نہ ہونا وہ بھی اس میں ایک فیکٹر ہے. یہ لوگ میں زیادہ ٹی بی ہوتی ہے, آہستہ سے ان میں آفاق آتا ہے, اور وہ تو یہ جو تمباکو کا استعمال ہے وہ آگ پہ جو ہے وہ پیٹرول کا کام کرتے ہوئے اس کو اور بڑھا دیتی ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. ڈاکٹر عبید حسین صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ نے پہلے ہمارے ساتھ جو پروگرام میں موجود تھے تو آپ نے یہ بتایا تھا کہ آپ پرائیویٹ ڈاکٹرز کو بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ شامل کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اس پروگرام کو بڑے مؤثر طریقے سے آگے بڑھایا جا سکے. تو اس سلسلے میں بتائیے گا کہ کس طرح کے آپ اقدامات کر رہے ہیں تاکہ جو سرکاری ڈاکٹرز ہیں, جو پرائیویٹ ڈاکٹرز ہیں, یہ مل کر اکٹھا چل کے اس بیماری کے علاج کے لیے جو ہے کچھ کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا گیا ہے کہ ہمارے صوبے خیبر پختونخوا میں ہر سال 50,000 نئے افراد ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں. سن 2002 میں جب ٹی بی کنٹرول پروگرام کا پہلا PC1 منظور کیا گیا تو اس سال پروگرام نے تقریباً 8,000 مریضوں کو رجسٹر کیا اور کامیابی سے ان کا علاج کیا. یہ تعداد بتدریج بڑھتی رہی حتیٰ کہ 2011 میں ہم نے 35,500 سے زیادہ مریضوں کو رجسٹر کیا, ان کا کامیابی سے علاج کیا. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں تو کافی گیپ ہے 50,000 اور 35,500 میں. میں یہ نہیں کہتا کہ حکومت کے لیے ان تمام مریضوں کو علاج کرنا یا رجسٹر کرنا ناممکن ہے, لیکن مشکل ہے اور اس میں دیر لگ سکتی ہے. اور ٹی بی میں دیر کا مطلب ہے کہ جن لوگوں کی تشخیص نہیں ہو رہی یا جن کا علاج شروع نہیں ہو رہا تو وہ ایک سال میں 10 سے 15 نئے افراد میں یہ مرض منتقل کر سکتے ہیں. اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا کہ ہمارا جیسے کہ پرائیویٹ سیکٹر ایک بہت بڑا مضبوط سیکٹر ہے, تو اس میں پرائیویٹ ڈاکٹرز کے پاس بڑی تعداد جاتی ہے, پرائیویٹ ہاسپٹلز کے ساتھ جاتی ہے. تو ہم نے ان کے ساتھ ایک MOU سائن کیا. پہلے یہ پروگرام ہم نے 4 اضلاع پشاور, نوشہر, چارسدہ, مردان میں شروع کیا. جب ہمیں اچھے ریزلٹس ملے تو ہم نے سوابی اور کوہاٹ تک اس کو ایکسٹینڈ کیا. اس کے بعد ہم نے اس کو ہزارہ ریجن یعنی ہری پور, ایبٹ آباد, مانسیرا اور بٹاگرام تک پھیلایا, اور دوسری طرف چترال میں بھی اس کو عمل میں لائے. اس کی وجہ سے ہمیں تقریباً 20% مریض جو ہیں اس وقت پرائیویٹ سیکٹر سے مل رہے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. ان پرائیویٹ ڈاکٹرز اور ان پرائیویٹ جو ہاسپٹلز ہیں ان کے ساتھ ہمارا MOU یہ ہے کہ ٹی بی کی ادویات, لیبارٹری کے جو ریجنٹس ہیں اور ریکارڈنگ اینڈ رپورٹنگ مٹیریل ہیں وہ صوبائی ٹی بی کنٹرول پروگرام پرووائڈ کرے گا, اور ان ریٹرن جو ہمارے گورنمنٹ کے اور ڈاٹس کے جو پرنسپلز ہیں وہ یہ سارے جو ہیں یہ فالو کریں گے. ریکارڈنگ اینڈ مانیٹرنگ یہ کر کے ریزلٹس ہمیں دیں گے اور ان کی مانیٹرنگ اینڈ سپرویژن ہم کریں گے. تو اس لحاظ سے ہمیں بڑے اچھے ریزلٹس مل رہے ہیں, اور انشاءاللہ 2014 کے اینڈ تک ہمارے 25 کے 25 اضلاع جو ہیں وہ PPM میں شامل ہو جائیں گے. ناظرین, ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ٹی بی کے حوالے سے, اس کی روک تھام کے حوالے سے. باتوں کا سلسلہ یہاں جاری ہے لیکن ایک کمرشل بریک لینی ہے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین.
اور ہم بات کر رہے ہیں اپنے پینلسٹ کے ساتھ آج ٹی بی کے حوالے سے. اور یہ دن جو منایا جا رہا ہے اس دن کا مقصد جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو منانا ہے اور اس کے بارے میں صرف باتیں سننی ہیں اور صرف دیکھ لینا ہے اور پڑھ لینا ہے, بلکہ ہمارے اس کے پروگرام کا مقصد بھی یہ ہے اور اس کو دن کے منانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ایک قدم اور آگے بڑھنا ہے اور اس کی ریڈیکیشن کے لیے حکومت کے ساتھ اور جو لوگ اس سلسلے میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں ان کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور اس کی روک تھام کے لیے اپنا بھی کردار ادا کرنا ہے. گفتگو کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کروں گی. اشفاق صاحب میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گی یہ بات, مجھے یہ بتائیے گا کہ ہر سال جو بجٹ بنتا ہے اگر ہم صوبائی سطح پہ بات کریں تو ٹی بی کو کنٹرول کرنے کے لیے کتنا بجٹ جو ہے وہ مختص کیا جاتا ہے؟ یہ کم از کم 2-4 کروڑ روپے ٹی بی کے لیے مختص ہوتے ہیں. ہم تو ایکچولی 4-5 سال کے لیے پلان کرتے ہیں, لیکن جو اینول ایلوکیشن ہوتا ہے وہ 2 سے لے کے 4 کروڑ روپے تک آ جاتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا جی, جس پالیسی کے تحت آپ لوگ کام کر رہے ہیں کہ اس کو خاتمہ ممکن بنایا جا سکے اور اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے, تو آپ کو لگتا ہے وہ پالیسی جو ہے وہ اطمینان بخش ہے, تسلی بخش ہے, یا اس کے اندر آپ کو لگتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ چینجز آ رہی ہیں اور لانے کی ضرورت ہے اور مزید کچھ پہلو ایسے ہیں جو کہ جن پہ کام کرنا, فوکس کرنا ضروری ہے؟ ایکچولی جہاں تک فنڈنگ کا تعلق ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ تو پروجیکٹ کے لیول پہ چینجز جو ہیں تو انہوں نے کرنی ہوتی ہے, اور اس کے لیے ایک پروجیکٹ میں ایک ان بلٹ ایک میکینزم ہے. اس کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی PC1 میں بنائی گئی ہے. اسٹیئرنگ کمیٹی منسٹر اور سیکرٹری اس کو چیئر کرتا ہے اور وہ پھر ان کو ڈیسیجن دیتے ہیں کہ بھئی آپ کیا چینجز لانا چاہتے ہیں. یہ جب کوئی دیکھتے ہیں کہ بھئی ابھی ہمیں جو پہلے سے جو پالیسی بنائی تھی اس میں کچھ چینج کرنا ہے, تو پھر وہ پروپوزل لے آتے ہیں, ادھر اس پہ تھارو ڈسکشن ہوتی ہے, اس میں اسٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہوتے ہیں یا ممبر اسٹیئرنگ کمیٹی کے وہ اس پہ بات کرتے ہیں, اور پھر آخر میں جو بھی فیزیبل اور اچھی پروپوزل ہو پھر وہ اس کو اوکے کرتے ہیں اور پھر یہ اکارڈنگلی اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو یہ اس میں ریگولر وہ سال میں کم از کم 1 بار یا 2 بار اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس کو نیا ویژن وہ یہ دیتے ہیں پروجیکٹ. تو سر اس پالیسی جو بن جاتی ہے کیا صرف سال کے اینڈ پہ اس پہ نظر ثانی کی جاتی ہے, گاہے بگاہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کہاں پر اس میں مزید اینی ٹائم اس پہ اگر کوئی ایسی بات ابرپٹلی آ جاتی ہے تو یہ اینی ٹائم اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ بلا سکتے ہیں. پروجیکٹ والے کیس موو کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے اور اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ بلانی چاہیے, تو وہ ہم پھر بلا لیتے ہیں اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ. مجھے یہ بتائیے گا کہ ٹی بی کے مرض کی ہم بات کر رہے ہیں تو کیا یہ خواتین میں زیادہ ہے یا مرد حضرات میں زیادہ ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم بات کریں اسپیشلی خیبر پختونخوا کی تو یہاں پر خواتین میں مردوں کی نسبت ٹی بی کی جو شرح ہے وہ زیادہ ہے, تو کیا یہ صحیح ہے؟ میرے خیال میں یہ آپ نے ایک بڑے اہم نقطے کی طرف سوال اٹھایا ہے کے حوالے سے. دنیا بھر میں جو ہے اگر آپ شرح تناسب دیکھیں تو مردوں میں خواتین کی نسبت ٹی بی زیادہ ہے, جو کہ کنٹرول پروگرام میں شامل ہے. خیبر پختونخوا میں یہ تھوڑا سا اس کے الٹ ہے, جس میں خواتین میں ٹی بی مردوں کی نسبت زیادہ. اس میں 3 باتیں میرے خیال میں غور طلب ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی سروے کمیونٹی لیول پہ نہیں ہے. ہم جب بات یہ کر رہے ہیں تو یہ جو رجسٹر شدہ لوگ ہیں ان میں تناسب کی بات کر رہے ہیں. تو یہ تناسب اصلی بھی ہو سکتا ہے اور اس کی کوئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ جو ہمارے تجربے میں ہے, ہمارے مشاہدے میں ہے کہ ہمارے خواتین جو ہیں وہ ہسپتالوں میں ان کی شرح تناسب مردوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ زیادہ خواتین ہیلتھ کلینکس میں آتی ہے, ہسپتالوں میں آتی ہے, تو ان میں ٹی بی کی تشخیص جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے. تو ایک تو شاید یہ وجہ ہو. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے خواتین جو ہے اس میں وٹامن ڈی کی ایک تحقیق سے یہ تھوڑا سا اندازہ اشارہ ملا ہے کہ اگر آپ کی جسم میں وٹامن ڈی کی کمی ہو تو آپ پہ ٹی بی کے جراثیم زیادہ جلدی مرغوب ہو سکتے ہیں اور آپ کو اس پہ ٹی بی ہو سکتی ہے. تو یہ بھی ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہمارے خواتین میں اور بچوں میں وٹامن ڈی کی جو ڈیفیشنسی لیول ہے وہ بہت ہائی ہے, تو شاید یہ اس کی وجہ ہے. تیسری شاید وجہ یہ ہے کہ ہمارے شاید مرد جو ٹی بی والے مریض ہیں, یہ سارے وہ ہمارے اندازے ہیں, تحقیق ابھی اس میں کوئی کھل کے بات سامنے نہیں آئی, کیونکہ شاید مرد حضرات جو ہیں وہ تو پرائیویٹ علاج کر کے اپنا, کیونکہ صبح کے وقت وہ کام کرتے ہیں تو شام کو فارغ ہوتے ہیں تو وہ شاید پرائیویٹ علاج
کے ذریعے زیادہ راغب ہوتے ہیں، لیکن خواتین جو صبح کے وقت اسپتالوں میں جاتی ہیں تو وہاں پہ ان کی تشخیص اور رجسٹریشن زیادہ ہو رہی ہے. لیکن میرے خیال میں اس آبزرویشن کو ہمیں ضرورت ہے کہ اس کی باقاعدہ ہم تحقیق کریں، اور اس میں ابھی اس میں سوچ بچار اس پہ جاری ہے کہ کس قسم کا ریسرچ کر کے ہم اس سوال کا جواب حاصل کریں. لیکن آپ کا جو یہ آبزرویشن یہ بالکل بجا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو ٹی وی پروگرام میں رجسٹرڈ لوگ ہیں، جو درج شدہ لوگ ہیں، ان میں خواتین کا تناسب مردوں کی نسبت زیادہ ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، اگر ہم بات کرتے ہیں حاملہ خواتین کی، یا ہم بات کرتے ہیں ان خواتین کی جو کہ اپنے چھوٹے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، اگر ان میں یہ ٹی بی کی تشخیص ہوتی ہے تو کیا ایک پریگننٹ لیڈی سے ان کے ہونے والے بچے میں یہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے، یا ایک فیڈنگ مدر سے ان کے بچے میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے؟ اس سلسلے میں وہ کیا احتیاط کر سکتے ہیں؟ اچھا، ٹی بی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ٹی بی بہت سے اعضاء کی ٹی بی ہو سکتی ہے. اگرچہ یہ داخل یا تو پیپڑے کے ذریعے ہوتی ہے، یا یہ داخل انسان کو منتقل ہوتی ہے اسکن سے، اسکن ٹچ کے ذریعے سے، جو کہ بڑی وہ جلد کی ٹی بی ہوتی ہے، جو کہ بہت ریئر قسم ہے کہ جو اسکن ٹچ سے منتقل ہوتی ہے. تیسری جو ایک قسم ہے جو کہ خواتین میں اگر وہ بچہ دانی کے اندر ٹی بی کے جراثیم موجود ہو تو وہ پیدائش کے دوران جو ہے، بچے کے پیدائش کے دوران وہ جراثیم اس میں منتقل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بھی بہت ہی چھوٹا سا اس کا ریشو ہے. 50% جو ٹی بی ہمارے مریض ہیں وہ پھیپھڑوں کے، اس کے بعد 25% ٹی بی جو ہوتی ہے وہ یہ گلے میں جو گٹلیاں بن جاتی ہیں، پھر اس کے بعد ہڈیوں کی ٹی بی کامن ہے، پھر جو ہے آپ کے گردوں کی ٹی بی کامن ہے، اور اس کے بعد یہ جو چھوٹے موٹے چمڑے کے ہیں، یا دماغ کی ٹی بی ہے، یا گھٹنوں کی ٹی بی ہے، یا کہیں اور کی ٹی بی ہے، کیونکہ ٹی بی جسم کی کسی بھی آرگن میں یا عضو میں ہو سکتی ہے. تو یہ وہاں پہ بہت کم چانس ہے کہ منتقل. لیکن بچہ اگر حاملہ کوئی ہے تو وہ اگر اپنا علاج کروائے گی تو علاج کا بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور وہ علاج سے اس کا خود بھی افاقہ ہو جاتا ہے، مرض ختم ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس بچی کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے. کیونکہ جب آپ بچے کو اگر آپ دودھ پلا رہی ہو اور آپ کے جراثیم آپ کے بلغم میں یا سانس میں جراثیم موجود ہیں تو یہ اس کا بہت ہی احتمال ہے کہ وہ جراثیم بچے کو منتقل ہو جائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بچے کو دودھ نہ پلائیں، بلکہ اس کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ آپ اپنا علاج کریں، بروقت کریں، مسلسل کریں، تاکہ وہ جراثیم جو ہے اس بچے تک نہ پہنچ پائے، اور اس کی حفاظتی ٹیکے جو ہے آپ بر وقت لگائیں تاکہ اس میں اپنی قوتی مدافعت، کیونکہ دودھ پلانے سے آپ کے اندر جو مدافعتی نظام بن رہا ہے یا بن چکا ہے وہ دودھ کے ذریعے بچے کو منتقل ہو جاتا ہے. تو وہ اس کے دودھ پلانے سے آپ اس کا ایک طرح سے علاج کروا رہے ہوتے کہ وہ ٹی بی سے بچے. تو اس طرح کے وہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ دودھ پلانا یا بچے کو ساتھ لانا یا سلانا یہ بند کر دیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. ڈاکٹر عبید حسین صاحب مجھے بتائیے گا، جیسے آپ ٹی بی پروگرام سے ریلیٹڈ ہیں اور آپ اپنی خدمات وہاں پر انجام دے رہے ہیں، اور جیسے آپ نے بتایا کہ آپ پرائیویٹ جو کلینک میں کام کرنے والے ڈاکٹرز صاحبان ہیں ان کو بھی آن بورڈ کر رہے ہیں تاکہ اس پروگرام میں زیادہ مؤثر انداز میں اس کو آگے لے کے جایا جا سکے. تو مجھے یہ بتائیے گا، جو پرائیویٹ علاج کر رہے ہوتے ہیں تو اس پروگرام میں شامل ہونے کے بعد وہ بالکل فری آف کاسٹ کام کریں گے؟ اس حوالے سے میں یہ کلیئر کر دوں کہ ہم نے اس طرح شروع کیا کہ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ ہم ان لوگوں کو ایک ایم یو کے تحت اپنی ادویات، لیبارٹری کیمیکلز اور ریکارڈنگ اینڈ رپورٹنگ مٹیریل دیں گے. اس کے بدلے میں وہ ان کو جو ہے باقی سروسز مہیا کریں گے، لیکن ہمارے جو تجویز کردہ علاج ہے اس کے مطابق ان کی مانیٹرنگ یا سپرویژن ہم کریں گے، اور ریکارڈنگ یا رپورٹنگ وہ ہمیں کریں گے. دوائیاں تو وہ فری ہی دیں گے. صرف جو ہے ہم جو چیز کو ٹچ نہیں کرتے کہ وہ اپنی کنسلٹیشن فی چارج کر سکتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ چیزیں سب کی سب جس طرح حکومت میں فری ہیں، تشخیص اور ادویات وہ فری ہی رہیں گی، اس سے اس پہ کوئی فرق نہیں آئے گا. ٹھیک، یعنی کہ وہ اس پہ کوئی فرق نہیں آئے گا؟ جی بالکل. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر آپ جس طرح اپنے پالیسی کے تحت آپ لوگ چل رہے ہوتے ہیں کہ اس عمل پہ اس اقدامات کو لے کر چلنا ہے تاکہ اس کو ایریڈیکیٹ کیا جا سکے، اس کا خاتمہ کیا جا سکے، اس میں آپ جس طرح میں نے ڈاکٹر ان سے پوچھا تھا، ڈاکٹر اشفاق صاحب سے بھی، تو انہوں نے بتایا تھا کہ گاہے بگاہے ہم اس پہ نظر ثانی کرتے رہتے ہیں اور جہاں پر تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر اس کو ایڈ کیا جاتا ہے. تو آپ لوگ بھی اسی طرح سے چل رہے ہوتے ہیں یا آپ لوگوں کا ایک خاص ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس کے بعد ہی اجلاس بلایا جائے گا اور اس میں ہی فیصلہ کیا جائے گا کہ اب مزید اتنی فنڈنگ کی ضرورت ہے اور اس کو اس طرح سے امپلیمنٹ کرنا ہے؟ دیکھیں یہ فنڈنگ جو ہوتی ہے یہ تو اس کو پہلے سے متعین ہوتی ہے.
ایک تو اس وقت ہمارا جو PC1 ہے وہ مکمل طور پر صوبائی خیبر پختونخوا کی حکومت کا ہے. ہمارے ساتھ جرمن تعاون ہے لیکن ہمارا جو PC1 ہے وہ اس وقت جون 2012 میں ختم ہو رہا ہے. لیکن ابھی ہی ہم نے نئے PC1 کے لیے اپلیکیشن دے دی ہے اور ساتھ ہی جو ہمارے پاس جرمن گورنمنٹ کا تعاون ہے وہ ہمارے ساتھ دسمبر 2014 تک ہے. اس سے پہلے پھر ہم پہلے سے ہی اس پہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں, اس پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں کہ جو یہ اقدامات ہو رہے ہیں ان میں رکاوٹ نہ آئے. تو ہم پہلے سے ہی اپنے اجلاس میٹنگ کر کے ان کے ساتھ رابطہ کر کے ہم فنڈنگ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارے اقدامات رکے نہ اور جاری رہیں. ٹھیک ہے, آپ تینوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت مختصر, باتیں بہت زیادہ دماغ میں تھی جو پوچھنے والی تھی, لیکن میں چاہوں گی کہ جانے سے پہلے اگر آپ لوگ اپنے جو ہے لوگوں کو, سننے والوں کو, بے شک آپ پشتوں میں ہی کوئی ان کو پیغام دینا چاہیں اس کے حوالے سے تو آپ ضرور ان کو کوئی بتا دیجیے. پیغام تو بس یہی ہے, اور خاص کر 24 مارچ کے حوالے سے کہ اسی دن یہ پتہ چلا تھا کہ بھئی یہ TB جراثیم کیا ہے. علاج تو بہت بعد میں پتہ چلا, لیکن TB جراثیم کا 1882 میں پتہ چلا. تو ابھی یہ پیغام لوگوں تک پہنچنا چاہیے کہ بھئی ابھی اس کی ویکسینیشن بھی اویلیبل ہے, BCG جس کو ہم کہتے ہیں بچوں کو جو ٹیکے لگتے ہیں, اور اس کا علاج بھی ممکن ہے. اور اگر بڑی ایڈوانس سٹیج میں بھی ایون یہ TB ہو تو اس کا بھی علاج ممکن ہے, اور 5 سے 8 مہینے تک کا علاج ہے, اور اس سے بہت جلدی بس مطلب ہے کہ مریض شفایاب ہو جاتا ہے. اور تو مطلب ہے کہ یہ ہمارے ملک میں جو TB کی وبا ہے تو یہ تو بہت مطلب ہے کہ یہ ایک بہت پرانی وبا ہے, لیکن اس کا علاج چونکہ اب کامن ہے تو چاہیے یہ کہ ایک کم سے کم لوگ اب TB سے متاثر ہو, کیونکہ علاج ممکن ہے. علاج ممکن ہے, تھوڑا سا مستقل مزاجی کی ضرورت ہے. ہاں بس یہی ہے کہ مستقل مزاجی کی اور لوگوں میں آگاہی آدمی پیدا کرے تاکہ وہ وقت پہ آئے اور وقت پہ اپنا علاج کرائے تاکہ اور لوگوں کو بھی TB نہ ہو. چونکہ ایک بندے سے دوسرے بندے کو پھیلتی ہے TB, تو اس سلسلے میں یہی ہے کہ بھئی ٹائم پہ علاج ہو تاکہ اور لوگ بھی متاثر نہ ہوں. ناظرین, آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ لوگوں سے بس یہی گزارش ہے کہ آج کے جو سیشن ہم لوگوں نے یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے پینلسٹ بیٹھے ہیں, اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ تک یہ پیغام پہنچے کہ TB جو ہے قابل علاج مرض ہے, اور سب سے اچھی بات اس کی یہ ہے کہ اس میں تشخیص بالکل مفت ہے, اور اس کا جو علاج ہے وہ بالکل فری آف کاسٹ ہے. اس میں کوئی پیسے کا آپ کا خرچ نہیں آئے گا, لیکن صرف مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ہمارے اندر جو ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ اب یہ بیماری ہو گئی ہے اور اب کیا ہوگا, ایک تو اس سے ہم نے نکلنا ہے. ڈر صرف اس وقت تک ڈر رہتا ہے جب تک آپ اس کے خلاف مزاحمت شروع نہیں کرتے. اگر آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس ڈر سے نکلنا ہے, اس کے خلاف جنگ کرنا ہے, تو آپ کا علاج اسی وقت اسی ٹائم سے شروع ہو جاتا ہے. اسی دعا اور اسی امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا بستا اور صحت مند رکھے, ناظر تنویر خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.